हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु अल मसीह के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर तीमान ज़की आपकी खिदमत में प्रोग्राम नो द ट्रुथ से हाजिर हूं और आप देख रहे हैं जोशुआ टीवी। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि जोशुआ टीवी और उसकी टीम खुदावन की खिदमत को मीडिया के वसीला से सरअंजाम दे रही है और आप हमारी ट्रांसमिशन को ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और आप उसके वसीला से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ईमान रखता हूं कि आपको तमाम प्रोग्राम्स बहुत पसंद आ रहे होंगे और आपने बहुत सारा खुदा का कलाम अपने अंदर जज़ब किया होगा, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मुक़द्दस दाऊद ने फरमाया कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमें खुदा के कलाम को ज़रूर अपने अंदर ज़ख़ीरा करना है ताकि मुश्किल वक्त में और जब जब हम कभी किसी सिचुएशन में होते हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ख़ास तौर पर इब्लीस शैतान के खिलाफ जिस तरह से हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी हमें नमूना दिया है। नाज़रीन, आज इस नई एपिसोड में हम ख़ास तौर पर क्रिसमस सीज़न को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम आज एक ख़ास टॉपिक को लेकर आए हैं ताकि आप ना सिर्फ क्रिसमस के बारे में जान सकें बल्कि क्रिसमस से कबल जो खुदा ने एक ख़ास प्लान बनाया था ताकि हम क्रिसमस तक पहुंच सकें। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको हम पुराने ऐहदनामा के नाम से जानते हैं और जिसको इब्रानी ज़ुबान में तनाख कहा जाता है, हम ओल्ड टेस्टामेंट से आज शुरू करेंगे और हम खुदा के ख़ास प्लान के बारे में जानेंगे जो खुदा ने इस प्लान को हिस्सा बेहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर पर उसने अपने बेटे पर इसको ख़त्म किया, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया और गुनाह के बाद हम खुदा के हजूर से खारिज हो गए, लेकिन खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हालेलुया, बल्कि उसने हमें नजात बख्शने के लिए उसने अपने प्यारे बेटे यीशु अल मसीह को भेज दिया है। ये आयत मुकद्दसा इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत है जहां पर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अगले ज़माना में हिस्सा बेहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर पर अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। आज हम खास तौर पर नजात के प्लान पर गौर करेंगे जो कि खुदा ने बनाया और उस प्रोसेस के मुख्तलिफ संगे मील पर हम गौर करेंगे और पादी साहब के वसीला से सीखेंगे कि किस तरह से नजात दहिंदा हम तक पहुंचे हैं और वो तमाम सिलसिला जो है हम उस पर गौर करेंगे। और नाजरीन, एक और बात मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस सिलसिले में ना सिर्फ खुदा पूरे तौर पर काम कर रहा था बल्कि इसके साथ साथ हम सब का मुखालिफ इब्लीस भी काम कर रहा था। हम पादरी साहब के वसीला से उस सैटानिक एजेंडे के बारे में भी हम ज़रूर पूछेंगे ताकि हम इन दोनों के डिफरेंस को जान सकें और आप ज़रूर नजात का जो प्लान है आप उसको रिसीव करें, ना कि जाने अनजाने में कहीं आप इब्लीस के डिसेप्शन में ना शामिल हो जाएं, उसके धोखे में ना शामिल हो जाएं। हमें ज़रूर इस बात पर गौर करते रहना चाहिए। आज की ये एपिसोड बड़ी स्पेशल है और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इसके वसीला से बरकत पाएं। आज हमारे दरमियान में हमारे गेस्ट जनाब पास्टर हरमून हैरल्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। जी पादी साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत खुदावंद का शुक्र है। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए ताकि हमारे नाजरीन आपके वसीला से बरकत पाएं। और ख़ास तौर पर जो अभी मैं बात कर रहा था कि हम ख़ास तौर पर खुदा के प्लान के बारे में जानें ताकि हमारे लोग जानें कि ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी ख़ास बात है। जी हाँ। और क्रिसमस का हकीकी मकसद जो है उसको खुदा ने बनाए आलम से पेशतर से खुदा ने इस प्लान को मुरतब किया और खुदा ने इस ज़मीन को चुना जहां पर वो अपनी मोहब्बत का ज़हूर करने वाला था और अपने बेटे को भेजने वाला था ताकि हम उसके वसीला से नजात पा सकें। भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत।
بھائی صاحب آپ کا شکریہ، اور جوشوا ٹی وی پادے طارق کا، ان کی ساری ٹیم کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں خاص طور پر آپ کو ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس صرف کھانے پینے، نئے کپڑے پہننے اور ان باتوں پر منحصر نہیں ہے، اصل میں اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر انسان اس بات کا مقصد سمجھ جائے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے لیے روزانہ کرسمس ہے۔ بالکل میں کہتا ہوں کہ ایک مسیحی کے لیے روزانہ کرسمس اور روزانہ ایسٹر ہے، اور یہ خوشیاں اور فتح مندی کی زندگی ہے جو اس نے گزارنی ہے۔ سو بھائی صاحب میں ناظرین کے بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے علم سابق کے مطابق ایسا ہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، بالکل درست ہے، اور خدا کا ایک پروگرام تھا۔ اور ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اگرچہ بہت سے مضامین ہیں، لیکن بائبل مقدس کا مرکزی مضمون ہے نجات۔ بالکل بالکل، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نجات کا پروگرام کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا اور کہاں تک جائے گا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا خدا کا ایک پلان ہے، لیکن خدا کے پلان کے ساتھ ساتھ میں جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، ان کو ایک خوبصورت اور بہت بڑے باغ میں رکھا۔ ایسا باغ کبھی بھی نہیں ہے جہاں دریا ہو، 4 ندیوں میں تقسیم ہو جائے، دنیا کا ہر قسم کا پھل جو آج نہیں ہے، ناپید ہو چکے ہیں، وہ وہاں تھا، اور خوشبو تھی، پھول تھے، سب کچھ تھا۔ اتنی انجوائمنٹ میں بھی ایک کام غلط ہو گیا، اور ابلیس باہر چکر لگا رہا تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں، اور اس نے تقریباً، کیونکہ آدم اور حوا کہا جاتا ہے تقریباً 40 سال تک باغ عدن میں رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اس نے بہت سے جانوروں کو ٹرائی کیا کہ وہ اندر چلا جائے، لیکن سانپ کیونکہ چلاک تھا، اور کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابلیس کی صورت بھی اب سانپ جیسی ہے، وہ دونوں کو ملا کے اس نے دیکھا اور اس کو سانپ کے ساتھ دوستی کی، اور آہستہ 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 اس کو اتنا تیار کیا کہ ایک دن اس کو کہا کہ مجھے بھی ذرا اندر لے جائیں سیر کے لیے۔ اس نے وہ لے گیا، اس نے سوچا کہ اب تو ہم ایک ہی ہیں، اور وہ لے گیا، اور اس نے جا کر فوراً کام کیا، اس نے انتظار نہیں کیا۔ یہ یاد رکھو میرے عزیزو، کبھی بھی ابلیس انتظار نہیں کرتا، وہ پلان بنا کے فوراً اٹیمپٹ کرتا ہے۔ حوا آدم کا کمزور حصہ ہے، اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کمزور حصہ ہوتا ہے جو شاید اس کو نہیں معلوم، ابلیس کو پتہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ جب خدا نے ایک پلان بنایا اور وہ یہ سارا دیکھتا رہا تھا، اب اس نے بھی اس کے مخالف پلان بنایا، اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے آسمان پر بھی اس نے یہی کہا میں اپنا تخت اس سے اونچا بناؤں گا، اور یہاں بھی اس نے کہا کہ میں باغ عدن میں اپنی بادشاہی کیوں نہ قائم کروں، اور اس نے کام سارا خراب کر دیا۔ لیکن پائی صاحب یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص جو جب خدا نے اپنا پلان اناؤنس کیا، ہاں جی، تو وہ بڑی خاص بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ضرور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں اس آیت مقدسہ کو ضرور اپنے ناظرین کے لیے تلاوت کروں تاکہ وہ جان سکیں کہ باغ عدن کی بڑی اہمیت ہے اور اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہاں پر نہ صرف ہمیں بلکہ پائی صاحب میں ایک اسکالر کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پیدائش کی کتاب جو ہے یہ ایک پنیری کی طرح ہے، پودے اس میں بہت چھوٹے ہیں، اور لیکن وہ بعد میں کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سو ناظرین، ہم کسی بھی تعلیم کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور پیدائش کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سو ناظرین، میں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15 نمبر آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور ہم اس کے بارے میں آگے پھر پادری صاحب سے سیکھیں گے۔ سو 15 نمبر آیت میں یوں مرقوم ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جی، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا ایسا کہے گا، اور اس لیے پھر وہ، میں سوچتا ہوں کہ وہ الرٹ ہو گیا، پھر اس نے مزید اور پلاننگ شروع کی۔ تو ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ خدا کے پروگرام، ازلی پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک لوسیفیرین ایجنڈا ہے، سٹینک کاروائی ہے
یا کاروائی نامہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس نے اپنے اندر یہ پروگرام بنایا اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جب جوان ہوئے قائن اور حابل تو ظاہر ہے انہوں نے ماں باپ سے سیکھا تھا کہ قربانی کیسے دینی ہے, خدا کو کیسے سجدہ کرنا ہے, کیسے پرستش کرنی ہے. اس نے وہاں بھی اپنا کام کر بالکل بھائی صاحب, یہاں پہ ہم اسپرچول وارفیئر کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا بھی انسانوں کو استعمال کر رہا ہے جی, اور پھر ابلیس جو ہے وہ بھی انسانوں کو استعمال کرے. یہ جو عداوت ہے دونوں کے درمیان میں, جی ہاں, کیونکہ جب ہم آگے بڑھنے والے ہیں تو پھر ہمیں نسلوں کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی. تو اور خدا جو ہے وہ بھی اپنے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے, اور ابلیس بھی وہ بھی انسانوں ہی کو چن لیتا ہے تاکہ وہ اپنا محاذ جو ہے, وہ اپنا کام جو ہے وہ اس کو سر انجام دے سکے. سو جی پر صاحب آپ آگے جو جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بتائی, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ضرور اس کے بارے میں سیکھیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. سو ناظرین, آپ اس ٹرانسمیشن کو نہ صرف آپ جوشوا ٹی وی سے دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس وقت ہمارا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ کافی زیادہ متحرک ہے. آپ اس کو اگر آپ سے یہ ایپیسوڈ مس ہو جاتی ہے یا آپ پوری نہیں دیکھ سکتے, آپ نے پیچھے چھوڑ دی یا کہیں آپ بزی ہیں, تو آپ ضرور اس کو یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یوٹیوب چینل کا نہیں پتا تو آپ وہاں پر ضرور لکھیں joshua.tv.org. جب آپ رائٹ کریں گے تو آپ وہاں پر اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ پروگرام نو دا ٹروتھ اگر لکھیں گے کرسمس اسپیشل ایپیسوڈ تو آپ اس ایپیسوڈ کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ہمارا فیس بک پیج بھی ضرور دیکھیں, آپ اس کو لائک کریں, فالو کریں, اور آپ وہاں پر بھی اس ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ڈیفرنٹ میڈیاز پر ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. سو ناظرین, نوح کے 3 بیٹے تھے جس میں سے ایک کا نام سم, دوسرے کا نام یافت اور تیسرے کا نام حام تھا. سو حام جو ہے اس سے کوش پیدا ہوا اور کوش سے نمرود پیدا ہوا, اور نمرود جو ہے جیسا کہ ابھی ہمیں پادری صاحب نے بتایا کہ وہ سیٹینک ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے آلہ کار بن گیا. لیکن خدا نے سم کو چن لیا, اور مقدس نوح ان کو برکت دیتے ہیں, اور خدا کے الفاظ جو ہیں ایکچولی وہ اپنے نبی کی معرفت فرماتا ہے, اور مقدس نوح فرماتے ہیں کہ سم کا خدا مبارک ہو, اور انہوں نے سم کو برکت دی تاکہ نجات دہندہ ان کی نسل سے پیدا ہو. سو پاری صاحب, سم سے آگے مجھے آپ ضرور بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سم سے آگے جو اہم سنگ میل ہے وہ کون ہے, اہم شخصیت کون ہے؟ ہاں جی, وہ ہے ابراہیم. ٹھیک ہے, جو کہ تارا کا بیٹا تھا. تارا کا بیٹا تھا, اور یہ نمرود کا دور تھا. تلمود ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نمرود کا یہ دور تھا. لیکن خدا نے ہر دور میں, بے شک وہاں پر ابلیس کا بہت وہ ابلیس حاوی تھا لوگوں پر اور اس بادشاہ پر, اور نمرود اس کا اعلی کار تھا, لیکن پھر بھی اس کا برج اور یہ ساری چیزیں جو جی ہاں, لیکن پھر بھی خدا نے ابراہیم کو بھیجا. پھر ابراہیم سے اسحاق, یعقوب, اور آگے اس کی نسل بڑی, اور پھر یہ مصر میں ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہم ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے ناظرین, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ خود بھی کچھ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا پیدائش کی کتاب سے. تو مصر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں یہ سب آگے یوسف کے ذریعے سے یہ بھی خدا کا ایک پلان بن گیا, اور اس کے بعد پھر موسیٰ آیا, اور موسیٰ سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو تیار کیا گیا. یہ بھی ابلیسی ایجنڈے میں تھا کہ اسرائیل میں سے کوئی بھی ایسا پیدا ہی نہ ہو جو سانپ کے سر کو کچلے. ٹھیک ہے, تو موسیٰ کو خدا نے بچا لیا, اور موسیٰ کو کہاں بچایا, کس طریقے سے بچایا, اور محل میں پہنچا دیا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر محل میں موسیٰ قانون نہ پڑھتا وہ کبھی بھی خدا کے قانون کو سمجھ نہ پاتا. اور یہ آپ دیکھیں پھر بنی اسرائیل آگے چلتے گئے, اور اس نسل میں سے پھر یسوع مسیح
پیدا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں ذکر کر دوں کہ داؤد بادشاہ کا ہونا بڑا یسایہ نبی کی کتاب اس کا 11واں باب ہمیں بتاتا کہ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی. بالکل. اور اس کی شاخوں سے اس کی اور یہ شاخ جو ہے وہ بارور ہوگی. ہاں جی ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں اور اب شاہی نسب نامہ متی کی انجیل پہلا باب میں دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم سے وہاں بڑی صفائی سے لکھا ہے. ذرا ہم اس کو میں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم تلاوت کرتے ہیں متی پہلا باب اور پہلی آیت. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. اور یہ نسل بڑھتی گئی خدا کے فضل سے. اور اگرچہ ابلیس نے اپنے ایجنڈے کے مطابق ان کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن خدا کا فتح مند ہاتھ ان پر رہا. اور ہم یہی دیکھتے ہیں ہمیشہ. آپ کو ساری ہم نے ہسٹری بتا دی. آپ دیکھیں کہ خدا کا فتح مند ہاتھ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. خدا محبت کا خدا ہے لیکن عدل بھی کرتا ہے وہ. اور عدل کے ساتھ ساتھ میں آدم سے پھر بات کروں گا کہ گاہے بگاہے وہ اپنے لوگوں سے بات کرتا رہا, ہم کلام ہوتا رہا. اکیلا نہیں چھوڑا ان کو کہ وہ بیچارے مایوس ہی نہ ہو جائیں اور ابلیس ان کو کچھ کسی طرح ورگلا لے, کیونکہ اس کا تو کام ہے ورگلانا. بالکل. اور ناظرین صاحب پیدائش پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ابلیس نے ہیرودیس کو استعمال کیا. اور اس نے بھی سوچا کہ شاید 2 سال کے جتنے بچے ہیں میں ان کو قتل کر دوں گا تو شاید اس کے درمیان شاید نجات دہندہ بھی قتل ہو جائے گا. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کتنی طاقت رکھتا ہے. بالکل بالکل. اور خدا گاہے بگاہے یوسف مریم کو اور یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ مجوسیوں کو بھی آگاہ کیا خواب کے ذریعے سے. سو خواب سارے سچے نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ خدا ہمیں خواب کے ذریعے سے گائیڈ کر رہا ہے. سو بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی پیدائش کے وقت ہی اس سے پہلے یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے, بڑا جامع ہے اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں کہوں گا کہ بار بار اس کو پڑھنا چاہیے. متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. اور یہاں فرشتے نے پیغام جو دیا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا نام یسوع ہوگا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ نجات صرف ہمارے لیے نہیں ہے, موجودہ دور کے لیے نہیں ہے, یہ آدم سے لے کر آگے تک اور جتنے لوگ آگے بھی پیدا ہوں گے ان کے لیے, یہ ساری دنیا کے لیے ہے. اور یہاں پر ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں بھول سکتے. یونا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت بھائی صاحب کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی. کاسموس لفظ ہے کہ ساری کائنات کے ہر ذرے کے لیے خدا نے نجات کا انتظام کیا. یہ اب کسی کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے. سو میرے عزیزوں یہاں ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو سیٹینک ایجنڈا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ اچھا یہ ان لوگوں کے لیے تھا, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پلان بنایا. ابھی بھی وہ ہمیں ورگلا لیتا ہے, ابھی بھی وہ ہمیں بہکا لیتا ہے, ابھی بھی وہ ہمیں کہتا ہے, ہماری اٹینشنز کو وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا پری صاحب کہ آج بھی ہم جب دیکھ رہے ہیں تو کرسمس جو ہے اب زیادہ تر روپ جو ہے وہ فیسٹیول کا اختیار کر گیا ہے اور ہم اس فیسٹیول کو مناتے ہوئے ہم مختلف چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں کہ ہم ایکچولی ہم جو سیکنڈری چیزیں ہیں ہم ان کو پہلے نمبر پر لے آئے ہیں, حالانکہ ہمیں جو پرائمری چیزیں ہیں ہمیں ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جبکہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں
کیونکہ اکثر ہم بحث کرتے رہتے ہیں یہ کرسمس ٹری کیا ہے, یہ کرسمس پاپا کیا ہے, ہاں جی, یہ ہم لوگوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں. ہاں جی. لیکن ایکچوئل جو مقصد ہے یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا, اور وہ ہے نجات دینا. تو اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو یہ فیسٹیول اور اس کی ساری چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا بے شک بری بات نہیں ہے, لیکن ہماری اہمیت میں ضرور فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ بھی سیٹینک ایجنڈے میں سے ایک ہے. جی جی بے شک ہم کرسمس فادر کی روایات کو, اس کی بیک گراؤنڈ تو دیکھیں. سینٹ کلاس, جی, اب اس نے خدا کی محبت بانٹی, ٹھیک ہے, اور چپکے چپکے غریب لوگوں کو پریزنٹس دینے. اور جو کرسمس ٹری ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ بڑے لوگ آتے تھے وہاں پر نیچے رکھتے تھے غریب لوگوں کے لیے. تو اصل میں یہ بات جو ہے دیکھنی یہ ہے کہ یہ خدا کی محبت کی طرف اشارہ ہے. ہم اس کی محبت کو ریسیو کریں, اور جس کے اندر اس کی محبت ہے, میں پھر یہ کہوں گا اس کے لیے روزانہ کرسمس ہے. یسوع مسیح کا نام عجیب, اس کی زندگی عجیب, اس کے کام عجیب, اس کے معجزات عجیب جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیے. پھر یسوع مسیح کا صلیب پر فتح مندی کے ساتھ مرنا بھی عجیب. بالکل. اور پھر بھائی صاحب اس کا دفن ہونا یہ بھی عجیب ہی تھا. اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا بالکل ہی عجیب, جس نے خود کہا مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر لے لینے کا اختیار ہے, اور یہ اختیار مجھے میرے باپ یعنی خدا باپ کی طرف سے ملا جو کائنات کا خالق و مالک ہے. اور یہ بھی سب عجیب. پھر یسوع مسیح کا صعود ایک بڑے گروہ کے سامنے کوئی زیتون پہ سے آسمان پر اٹھایا جانا, اور پھر 2 فرشتوں کا آنا کہ جس یسوع کو تم نے دیکھا جاتے ہوئے اسی طرح اس کو پھر آتے ہوئے بھی دیکھو گے, اور آمد ثانی کے ہم انتظار میں ہیں. ابلیس بھی اپنا ایجنڈا قائم کر رہا ہے, وہ اپنا پورا کر رہا ہے, اور اب وہ چاہتا ہے پوری دنیا میں اس کی بادشاہ تو ہر آدمی اس کی بات مانے. اور اسی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا پورا ایجنڈا ہے. جو اب بات یہ پھیل گئی ہے کہ مائکرو چپ لگے گی, ویکسینیشن ہوگی, یہ وائرسز چلیں گے, یہ 3rd ورلڈ وار شروع ہوگی, یہ سارا اس کا ایجنڈا ہے. لیکن یسوع مسیح فاتح ہے, اور وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو ساتھ اپنے لے جائے گا. اور مکاشفہ 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی نجات کے دور میں سے گزر رہے ہیں, اور بعد میں بھی جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو پوری نجات یعنی رہائی, تجلی, سارا کچھ ہمیں وہاں پر مل جائے گا. تو ناظرین آپ سب کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو بار بار آپ سنیں اور اس کو اپنا لیں, اس پر عمل کریں. سو ناظرین آج آپ نے اس ایپیسوڈ کو دیکھا, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور یہاں پر ہم نے 2 پلانز کا ذکر کیا, ایک سیٹینک پلان ہے اور دوسرا جو ہے وہ خدا کا پلان ہے. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پلان میں داخل ہو جائیں اور ہم نجات پائیں, اور خدا نے ہمارے سامنے اپنے بیٹے کو رکھ دیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. سو آج بڑی ارکریزی کے ساتھ خدا کے خادم نے آپ کو دونوں کا ڈفرنس بھی بیان کیا ہے اور دونوں کے بارے میں بتایا, تاکہ ہم شیطان کے دھوکے سے نکل کر ہم سچائی میں داخل ہو سکیں. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کا نام ہی نو دا ٹروتھ ہے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ when you will know the truth and truth will set you free, جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سو خدا یسوع المسیح ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گلوریفیکیشن میں داخل ہوں, تجلی میں داخل ہوں, اور آپ بھی یسوع مسیح کے ساتھ مل کر ابلیس کے سر کو کچل ڈالیں, تو آپ کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ یسوع مسیح نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے اور اس بادشاہ کو اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیں گے, تو ابلیس شرمندہ ہوگا اور وہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا, کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو شکست دے دی ہے, اور صلیب پر اس نے ابلیس کو شرمندہ کیا ہے, اس کے سر کو کچل ڈالا ہے, اور اس نے ہم سبوں کے لیے زندگی کے راستوں کو کھول دیا ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور میری طرف سے
اور تمام جوشوا ٹیم کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. کیپ واچنگ جوشوا ٹی وی. اب اپنے ہوسٹ پاسٹر تیمان زکی کو اجازت دیجیے. خداوند آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ سب کی سلامتی خداوند میں ہمیشہ ہوتی رہے. گاڈ بلیس یو. آمین. آمین.